मौला अली खुद उनके जो है ना वो चीफ जस्टिस रहे हैं। नहीं, ये भी झूठ है। वो दिखाएं, वो हदीस अपनी किताब में दिखाएं कि वो चीफ जस्टिस थे ना। अपना नाम आप चेंज करें, दिलावर हुसैन में नाम रखना। आप उससे आप बहादुर बनेंगे नाम रखने से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी रियाज में वो यानी कट्टर वहाबी, अंटा एशिया से अंटा एशिया वो आपको मिल ही नहीं सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वहाबी सबसे बड़ा पक्का अंटा एशिया तकफीरी टाइप का जो सन 1918। अगर यही हदीस अबू बकर के मुतालिक होता ना कि अंत खलीफती, तो आप सारा दिन इसको शियों के मुंह पे मारते हैं नहीं मारते? अब मुझे हाँ बिस्मिल्लाह क्या सवाल है? अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये खिलाफत और मलूकियत में फ़र्क क्या है बेसिकली? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी जो कुतुबे सहीहीन हैं, जो सियासत की कुतुब हैं, उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका हमें सुनाई जाती है। हमारे मौलवी साहब अल्लामा साहब हमें सुनाया करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे बाद मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, जिसके अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत आती है। और इस 30 साल के बाद काट खाने वाली मलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा और मिंबरों पर जो है ना बंदर बैठेंगे, बदू मैया के बंदर बैठेंगे। तो इस हवाले से मैं पूछना था ये खिलाफत और मलूकियत में इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखें, ये जो हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये हदीस है तो उनका जो खलीफा जानशीन था वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत कब हुई है? सन 10 हिजरी के फौरन बाद जी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है कब? सन 40 को। जी, तो उनका जो खलीफत था दुनिया में कितने साल रहे? 30 साल रहे। ठीक हो गया। उनके बाद खिलाफत 30 साल किया। अगर ये कोई हदीस है तो उसका मतलब यह है कि उनका जानशीन दुनिया में उनके बाद 30 साल रहेंगे। 30 साल रहे बिल्कुल। अमीरुल मोमिनीन 30 साल रहे। अबू बकर तो उनका खलीफा है ही नहीं, कभी उन्होंने नहीं कहा अबू बकर मेरा खलीफा है, उमर मेरा, उस्मान मेरा। ये तो कोई हदीस ही नहीं है। जो खलीफा है, जो खलीफा है उनका कौन है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। वो उनके बाद 30 साल से रहे, 30 साल जिंदा में रहे। इस हदीस का ताल्लुक अबू बकर, उमर, उस्मान से है ही नहीं है। क्योंकि हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान को अगर वो खलीफा बनाते तो बात होती ना कि ये 30 साल रहे हैं। लेकिन उनका जो खलीफा है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है और वो उनके बाद दुनिया में 30 साल रहे हैं। मुल्कियत क्या? मुल्कियत यानी गुंडागर्दी। बादशाह होता है। अभी मसला सऊदी अरब का जो बादशाह है, सऊदी अरब का जो बादशाह है वो तो लोगों की मर्जी से तो बादशाह नहीं बना ना कि अगर लोग उसको कह दें कि हट जाओ वो हट जाएगा, शराफत से हटेगा। शराफत से हटेगा? कभी नहीं हटेगा। लेकिन वो जो भी उसकी मुखालिफत करेगा उसके काल उतार देंगे ना। तारीख में भी ये रहा है जी बिल्कुल कि जो अभी आप अगर बादशाह को कह दें कि आप हमें पसंद नहीं है, वो तो आपकी तरफ मुस्कुरा तो नहीं लेगा, आपको इनाम तो नहीं देगा, वो आपका आंखें जो है आपके सर से बाहर निकाल देगा। ठीक है ना? तो खलीफा जो है, खलीफा कौन होता है? खलीफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन, उनका वसी। ठीक हो गया। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारी जो कुतुब हैं, जो अरबी लुगत की सहव और नहव की कुतुब हैं, उसके अंदर मलूकियत लफ्ज का मायने ये है कि अपने बाद अपने ही जो हैं जानशीन या अपने घर वाले, उनको जो है ना डेफिनेट कर जाना कि मेरे बाद खलीफा होगा, जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। कोई जरूरी नहीं है और भाई, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसको कोई बना दे। भाई बहुत सारे बादशाह दुनिया में आते हैं, उसको कोई वो अपने तलवार के जोर से वो पुराने बादशाह को कत्ल करता है, खुद बादशाह बन जाता है ना। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई उसके घर वाले उसको बादशाह बना दें। उसके अब्बा जान, उसके चचा दुनिया से जा रहे हैं, ससुर दुनिया से जा रहे हैं, उसको बादशाह बना दे। इस तरह भी होता है। लेकिन बहुत सारे बादशाह हैं दुनिया में, तारीख इस्लाम में, वो पुराना बादशाह हुआ था, वो फौज में, उसकी फौज कमजोर हो गया कुछ, उसको कत्ल कर दिया, खुद बादशाह बन गया, बस खत्म। हाँ, लेकिन मैं ज़ाहिरन अगर देखा जाए तो खिलाफत तो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी के पास रही है ना। देखें, आप उसको खलीफा कहते हैं ना, मौला अली खुद उनके जो है ना वो चीफ जस्टिस रहे हैं। नहीं, ये भी झूठ है। वो दिखाएं, वो हदीस अपनी किताब में दिखाएं कि वो चीफ जस्टिस थे ना। ये दो सब देखें, अगर झूठ दलील है तो भाई सब हिंदू भी मजहब सही है। अगर झूठ दलील है तो हिंदू मजहब भी सही है। हाँ, लेकिन यह है कि हक बात की तलाश है हम। आप कहते हैं खिलाफत उसके पास रही है। अबू बकर को किसने खलीफा बनाया है? और भाई खलीफा किसने बनाया? अगर अल्लाह बात सुनो ना भाई, लोगों के कहने से कि वो फिलानी खलीफतुर रसूल हैं, खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कोई खलीफा नहीं बनता। आप भी अपने आपको नाम रख देना दिलावर, अपना नाम आप चेंज करें,
دلاور حسین نام رکھ دیں، آپ اس سے آپ بہادر بنیں گے نام رکھنے سے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. نہیں، آپ اپنا نام رکھ دیں عالم. بہت سارے دنیا میں ہیں ان کا نام ہوتا ہے عالم، فلان محمد عالم. وہ کوئی بڑا عالم ہوتا نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا بیچارہ، نام عالم رکھ دیا. دانشور نام رکھ دو بھائی، کوئی چیز نام، اس سے انسان تو ٹھیک ہو. آپ لوگ اب ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے کہنے سے یا صحابہ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا آپ کے علماء سے یہی دعوت ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں ابو بکر کی خلافت کی شرعی دلیل کیا ہے. اگر اس کی خلافت کی شرعی دلیل ہے تو بھائی ابو بکر خلیفہ، اگر شرعی دلیل نہیں ہے تو خلافت باطل ہے، وہ جھوٹا خلیفہ ہے. بات ختم. جی بالکل. ابھی آپ جو ہے نا، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے آپ کو خلیفہ نام رکھ دیں کہ میرا نام خلیفہ خلیفۃ اللہ ہے، اس سے وہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا. نام سے یہ نہیں ہوتا بھائی. ہاں اب آپ سب اب جو ہے نا، آپ جماعت مخالفین ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، سنی حضرات، یا آپ ابو بکر کو خلیفہ 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 کہتے ہیں، اور تم لاکھ خلیفہ کہتے ہو. آپ کے کہنے سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا. اور آپ کسی جو خلیفہ واقعی خلیفہ اس کو خلیفہ نہ کہہ دو، آپ کے نہ کہنے سے وہ خلیفہ ہونے سے ختم نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہ خلیفہ ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. اچھا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ نص قطعی سے آپ اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ابھی 2-3 احادیث دکھا دیا نا میں نے. نہیں احادیث سے نہیں، قرآن مجید سے دکھائے نا، یا احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر اتنی فصاحت اور بلاغت سے کہا ہو کہ میرے بعد حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جو ہیں یہ خلیفہ ہوں. بالکل بالکل، میں نے ابھی دکھایا نا بھائی. ابھی آپ نے کال کیا اس سے پہلے میں نے دکھایا، ابھی دوبارہ دکھا دیتے ہیں. جی جی. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب السنہ لامام ابی بکر احمد ابن عمرو ابن ابی عاصم، متوفى سنت 287 میں ان کی وفات ہوئی. بخاری کی وفات ہے سنت 255، مسلم کی وفات ہے 260، احمد ابن حنبل کی وفات ہے 240 241. ٹھیک ہے نا؟ حسن بھائی سیاستہ سے دکھائے نا مجھے، یا قرآن مجید سے دکھائے. بھائی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے پہلے حدیث کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا قول دکھائیں، پکا قول دکھا رہے ہیں. وہ مسلم بخاری مسلم سے بھی دکھائیں، کوئی بات نہیں، بخاری مسلم سے بھی دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ صرف یہ صحیح ہے. اور بھائی کوئی آپ دکھائیں کوئی دیکھیں. میں بھائی یہ کتاب ہے تمہارا سیر اعلام النبلاء ذہبی صاحب کی، جو ثالث عشر. یہاں پہ ابن ابی عاصم کے متعلق کہتے ہیں حافظ کبیر، امام بارع متبع للآثار کثیر التصانیف. یہ محدث ہیں، یہ کوئی شیعہ مولوی نہیں ہے. اچھا، اور اس کے مد، ہاں بالکل، ہاں ایک کوئی شیعہ مولوی یہ آپ کے علماء میں سے. اور اس کتاب کے محقق کون ہے؟ اس کتاب کو تحقیق کیا ہے ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ، جو حدیث کا پروفیسر ہے اصول الدین کالج میں، محمد ابن سعید اسلامک یونیورسٹی ریاض میں. وہ یعنی کٹر وہابی، انٹا شیعہ وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا پکا انٹا شیعہ تکفیری ٹائپ کا جو سن 1998 میں کتاب چھپی ہے ریاض میں. اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا، یہ حدیث نمبر 1222، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مجھ سے وہی منزلت ہے. یہ تو حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، یہ تو صرف اس میں نہیں ہے. جی بالکل ہے. اور قرآن کی آیت ہے اخلفنی فی قومی، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ تو میرے قوم میں میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. لیکن اگر نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اتنی فصاحت اور بلاغت سے یہ فرما دیا، بھائی بات سنو، ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی. اچھا، تو اگر آپ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہارون موسیٰ کو نہیں جانتے، کوئی کہتے ہیں ان کو نہیں جانتے، بھائی پیغمبر کو ایسے غلط فہمی ہوگی، نستجیر باللہ. یا کہتے ہیں کوئی کو پتہ ہے، ان کو معرفت ہے کہ ہارون اور موسیٰ کے درمیان ان کے درمیان کیا منزلت ہے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اخلفنی فی قومی، تو میرا خلیفہ ہے. اچھا، نص قرآن میں تو ثابت ہوا خلافت. اس سے مزید الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے جانشین ہیں ہر مؤمن میں میرے بعد. حاشیہ نمبر 1، اسناده حسن، رجاله رجال الشیخین غیر ابی بلج ویحییٰ ابن سلیم ابن بلج، قال الحافظ صدوق ربما اخطأ. اس کے سب رجال جو ہیں بخاری مسلم کے رجال ہے، ایک ابی بلج کا وہ صدوق ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. تو اس کا کیا کہا؟ اسناده حسن، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے.
اوکے یہ ایک حدیث. دوسرا حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی. دوسرا حدیث آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل آپ جو ہے کلیئر کٹ. اچھا قرآن مجید بھائی میں سن لو جی ابھی ختم نہیں ہوا. حدیث چاہیے تو حدیث دکھا دیتے ہیں. جی دکھائیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 35. جی کتاب چھپی ہے سن 1999 میں. ٹھیک ہے. اوکے یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456، حدیث نمبر 21578. عن زید بن ثابت، زید بن ثابت سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ، دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ ہے جو ایک حبل ممدود ہے، لٹکی ہوئی رسی، لمبی رسی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اچھا وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا کیا ہے خلیفہ میرا عطرت اہل بیت علیہ السلام. وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے جب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. حدیث نمبر 1، حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اوکے جی پھر مزید ہو گیا ختم. اور بھی نصوص ختم نہیں ہونے والے، نصوص زیادہ. اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث آپ پہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ابو بکر پہ اگر یہ حدیث ہوتی نا، اگر یہی حدیث ابو بکر کے متعلق ہوتا نا کہ انت خلیفتی، تو آپ سارا دن اس کو شیعوں کے منہ پہ مارتے یا نہیں مارتے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا. نہیں ہنسنے کی بات. آپ کے مولوی سارا دن وہ حدیث ایک حدیث ضعیف حدیث ہے بھائی، میں ایک ضعیف حدیث ہے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی ضعیف حدیث ہے، اس کو ہر ممبر سے نہیں پڑھتے. کتاب اللہ و عطرتی جو متواتر حدیث ہے، اس کو کبھی آپ نے لوگوں سے سنا؟ ہاں کبھی نہیں سنا. میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا بھائی، میں ان مولویوں کو سپورٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ نے اس کی مجھے سند بتائی کہ یہ حسن ہے، حسن صحیح ہے، تو کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا حسن بھائی کہ اسی طرح موضوع حدیث ایک بخاری شریف کے اندر آتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نہیں ہے، تو پر اس کے بعد نہیں ہے ختم ہے نا. دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد خلیفہ بھی رہے، مطلب جتنی بھی دیر ہو رہے ہیں، اور وہ اس کا ہمارے ساتھ کنسرن کوئی نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ وہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ اوپر سے وہ حدیث کی جو سند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں موضوع حدیث ہے، سب سے زیادہ اعتبار کرنے والی حدیث. تو پھر جو مولا علی کے فضائل کے اندر یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو متواتر حدیث ہے نا، وہ تو شیعوں نے بھی روایت کیا، آپ لوگوں نے بھی روایت کی، دونوں فریقین نے روایت کیا، اس میں تو کوئی اختلاف، اس کے ساتھ پہ اختلاف ہی نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے نا، ٹھیک ہے، جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک مشرک کبھی نبی بن ہی نہیں سکتا، کبھی انبیاء کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ مشرک کو پکڑ کے آ کے اس کو نبی بنا دیں. اور بھائی ایک شخص جو شراب پیتا تھا، وہ اس کو آ کے آپ نبی بنا دیں. شروع میں جنگ اس طرح ہوتا تھا، دو لشکر سامنے آتا ہے نا، کافر کے پہلوان آ جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں کوئی. پہلے پھر مسلمانوں سے جاتے تھے ان کے مقابلے میں، وہ جو بھی شہید ہونا تھا یا زندہ رہنا تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے نا. پھر یہ جب پہلوانوں کی باری ختم ہوتی تھی، پھر لشکر کا جنگ ہوتا تھا کہ سب حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر. جی بالکل اسی طرح. لیکن شروع میں جنگ اس طرح نہیں ہوتا تھا. آپ کسی جنگ میں دکھائیں مجھے کہ ابو بکر یا عمر نے، کفار نے جب ان کو للکارا ہے کہ مسلمانوں میں سے آ جاؤ، میں آپ کو جنت بھیج رہا ہوں. وہ مذاق اڑاتے تھے نا مسلمانوں کا کہ آپ کے نبی آپ کو جنت کے وعدے دیتے ہیں، حور العین، میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں حور سے، آ جاؤ. وہ شعر پڑھتے تھے اور غیرت دلا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالی دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے. تو ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ بھی نہیں نکلا ہے؟ دیکھیں عرب قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں بعض چیزیں اس کو بہت اس پہ اصرار کرتے تھے، اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے. دوسرے قوموں میں بھی اقدار ہیں، لیکن عربوں میں یہ اقدار زیادہ تھی. ایک ہے مثلا مہمان نوازی، بالکل کہ مہمان کا آپ نے خیال رکھنا، مہمان کی خدمت کرنی ہے. آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے، بہترین جگہ دینا. عربوں میں یہ رسم تھا. جی بالکل اسی طرح. ہاں. اور ایک تھا کہ جنگ سے نہ بھاگنا. وہ عمرو بن عبد الود تھا نا غزوہ خندق میں. جی بالکل. وہ خندق پار کے آ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی، آمنے سامنے ہو گئے. پہلے تو اس نے للکارا بہت مسلمانوں کو. امیر المومنین علیہ السلام ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے، پیغمبر کہتے تھے بیٹھ جاؤ، کوئی صحابی تیار نہیں. اسی طرح کوئی صحابی تیار نہیں ہوا. پھر امیر المومنین علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے گئے تو ان سے بات ہوئی ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے 3 شرط ہیں آپ کو، 3 چیزیں میں آپ، 3 تجاویز ہیں.
ایک تم اسلام قبول کرو، کیوں لڑنے آئے ہو بھائی؟ تم سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں ہے، تم اسلام قبول کرو، ہم بہترین پیغام لے کر. اس نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم نے آپ کے قبیلے کا کوئی خون نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں ہے. ابو سفیان آپ کو لے کے آیا ہماری جنگ پہ، تم کیوں ادھر ہم سے جنگ لڑتے ہو؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ مجھے کیا کریں، ملامت کریں گے، عورتیں مجھے بلا برا کہیں. ہاں تو پھر تیسری شرط یہ تھا کہ مجھ سے لڑو. پھر وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا تھا نا. تو وہ جو کافر بھی تھے وہ جنگ سے نکل جانے کو، بھاگ جانے کو، حالانکہ وہ بھاگنا بھی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں تم چلے جاؤ یہاں سے، ہم جنگ نہیں کرتے.